अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं साया पॉडकास्ट 2.0 और मुझे कहते हैं फहद काजी। सबसे पहले तो उन तमाम सब्सक्राइबर का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने रिसेंटली अभी हमारे चैनल को ज्वाइन किया है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और अगर आप भी अपनी ज़िंदगी से जुड़े वाक़यात हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, हमें भेजना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर के ऊपर आप अपना जो वाकया है, जो अपनी स्टोरी है, अपनी आवाज में वॉइस मैसेज सेंड कर सकते हैं, जो कि आप एक ही आवाज में हमारे चैनल पे हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर किया जाता है। तो नाज़रीन, आज का जो पॉडकास्ट है ये एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है एक ऐसे शख्स के बारे में जो कि रात के वक्त इन ड्राइव, करीम, उबर, अक्सर लोग जो इस तरह से इन ड्राइव वगैरह पे काम करते हैं, तो ये एक करीम ड्राइवर की कहानी है जो कि रात के वक्त इस सर्विस को यूज करता था। दिन में वो जॉब करता था बेसिकली, और उसने डिसाइड ये किया कि रात के वक्त वो काम करेगा, क्योंकि आमतौर पे लोगों की सोच ये होती है कि रात के वक्त फेयर भी ज्यादा होता है, रश भी कम होता है, सड़कों पे ट्रैफिक भी नहीं होती और बआसानी वो जो है पुरसकून तरीके से अपना काम कर सकते हैं। तो आज की कहानी भी एक ऐसी ही करीम ड्राइवर की है जो कि मुकम्मल तौर पर एक सच्ची कहानी है और उन्हीं की जुबानी है। जो कुछ उन्होंने फेस किया, उनके साथ क्या हुआ, क्या उन्होंने महसूस किया, वो आज हम इस पॉडकास्ट में आपके साथ शेयर करेंगे। नाजरीन, बहुत से ऐसे वाकयात होते हैं कि जो देखने में तो बहुत हमें सिंपल लगते हैं, बहुत नॉर्मल से लगते हैं, लेकिन जिस शख्स के साथ ये वाकया पेश आया होता है, अगर हम उनकी जुबानी सुने और उस वाकया को महसूस करें तो यकीनन इंसान के रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं। तो ये दास्तान जो है आज हम उन्हीं की जुबानी सुनेंगे। और ऐसी ये कहानी है कि जब मैंने फर्स्ट टाइम सुनी थी उनकी जुबानी तो मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए थे, क्योंकि जब आप ऐसे वाकयात को देखते या सुनते हैं तो यकीनन आपके ऊपर भी खौफ तारी हो जाता है। तो ये कहानी बेसिकली एक ऐसे मुसाफिर से भी जुड़ी हुई है जो उस वक्त करीम की सर्विस को यूज करते हुए उस ड्राइवर को एक राइड रिसीव हुई, उसने उसको कैसे रिसीव किया, कहाँ पे वो गया और उसके साथ क्या मामला पेश आए। आज इसी कहानी में इसी बारे में बात करेंगे और उन्हीं की जुबानी बेसिकली हम सुनेंगे। तो आपसे दोबारा रिक्वेस्ट है कि अगर आप अकेले हैं और इस कहानी को अकेले सुन रहे हैं तो अपनी लाइट्स को ऑफ कर लें और अपने इर्द गिर्द हसार जरूर बांध लिया करें, क्योंकि कहा यह जाता है कि जब ऐसी मखलूकात अपना जिक्र सुनती हैं तो दिलचस्पी से वो अपनी बातें सुनने के लिए आपके करीब आ जाती हैं, और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि वो आपके इर्द गिर्द किसी भी तरह की पैरानॉर्मल एक्टिविटीज करके अपने होने का एहसास भी दिलाती हैं। तो उम्मीद है कि आज की ये कहानी आपको पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। अस्सलाम वालेकुम फ़हद भाई, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। मेरा नाम रज़ा है और मैं लाहौर से हूँ। मेरी फैमिली आपकी तमाम तर कहानियाँ बहुत शौक़ से सुनती हैं और अभी रिसेंटली ही आपकी कहानियों का ज़िक्र मेरी फैमिली मेम्बर ने मेरे साथ किया, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी अपनी कहानी को आपके साथ शेयर करूं। और रिसेंटली मैंने भी आपका चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर लिया है। तो मैं आपको अपनी ज़िंदगी की सबसे खौफनाक कहानी आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। ये कहानी एक ऐसे वाक़ये के बारे में है जो मेरे साथ एक रात पेश आया जब मैं करीम ड्राइवर हुआ करता था। मैं हमेशा रात के वक्त राइड लेता था क्योंकि इस वक्त सड़कों पर रश कम होता है और ज़्यादा राइड्स भी मिलती थी। लेकिन एक रात जो कुछ हुआ वो मेरी ज़िंदगी का सबसे अजीबो गरीब और डरावना तजुर्बा था। वो रात भी आम थी जैसे हर रात होती थी। लाहौर की सड़कों पर गाड़ी चलाना मेरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका था। मैंने करीम की एप्लीकेशन खोली और पहली राइड को कबूल किया। राइड का पिकअप पॉइंट एक निस्बतन ऐसा सुनसान इलाका था जहां रात के वक्त ज़्यादातर लोग नहीं जाते। राइड के लिए जिस मुसाफिर को मैंने पिकअप किया वो एक अजीबो गरीब सा शख्स था। वो खामोश था और बहुत कम बात करता था। इसका लिबास भी कुछ ऐसा था कि बेतरतीबी का शिकार था, जैसे वो किसी जगह से फ़ौरन या जल्दबाजी में निकल कर आ रहा हो। मैंने पूछा, कहाँ जाना है? उसने बहुत खामोशी के साथ और बहुत धीमी सी आवाज़ में मुझे एक उदास चेहरे के साथ जवाब दिया, महमूदाबाद। और मैंने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। राइड शुरू करने के दौरान वो शख्स ज़्यादा नहीं बोला, लेकिन मैंने महसूस किया कि इसकी खामोशी में कुछ अजीब बात थी। कभी कभार वो खिड़की से बाहर देखता, कभी इसकी नज़रें दूर घूमती रहती
میں نے زیادہ دھیان نہیں دیا کیونکہ رات کا وقت تھا اور راستے میں بھی کافی خاموشی اور سناٹا تھا، لہٰذا میں نے اپنی روٹین کے مطابق ایک نارمل رائڈ لی اور اپنے سفر کی طرف میں جو ہے وہ چل پڑا۔ جیسے ہی ہم شہر سے باہر نکلے، سڑکیں زیادہ سنسان اور ویران ہونے لگی۔ میں نے گاڑی کی رفتار اور بڑھا دی کیونکہ میں چاہتا تھا کہ جلدی سے جلدی ہم لوگ اس غیر آباد علاقے سے باہر نکلیں، کیونکہ میں جانتا تھا کہ وہ جگہ نسبتاً غیر آباد ہے۔ لیکن وہ شخص ابھی بھی خاموش بیٹھا ہوا تھا اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اندر ہی اندر کچھ سوچ رہا ہو۔ میں بھی شک اور وہم میں پڑ گیا، کیونکہ عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ اکثر اوقات ان ڈرائیو کے کریم کے اوبر کے ڈرائیورز کے ساتھ ایسے واقعات پیش آ چکے ہیں جس میں کڈنیپنگ بھی ہوتی ہے، سنیچنگ بھی ہوتی ہے، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ گاڑی چھین کر لے جاتے ہیں۔ خیر، اچانک وہ شخص جو ہے وہ بڑی تجسس کے ساتھ جو ہے خاموشی کے ساتھ دھیمی آواز میں میرے ساتھ وہ بات کرنے لگا اور کہنے لگا کہ تمہیں یہاں کی سڑکوں کا کچھ خوف محسوس نہیں ہوتا؟ اچانک اس نے مجھ سے یہ سوال کیا۔ میں نے جواب دیا کہ نہیں، میں نے ہمیشہ یہاں گاڑی چلائی ہے، زیادہ خوف کا کوئی موقع نہیں آتا کیونکہ میرا تو یہ روز کا کام ہے۔ وہ دوبارہ خاموش ہو گیا، لیکن اس کی خاموشی مجھے پریشان کرنے لگی۔ گاڑی کی رفتار تھوڑی تیز کر دی تاہم ہم جلدی سے اس سنسان علاقے سے باہر نکل آئے۔ جیسے ہی ہم ایک خاص علاقے میں پہنچے، مجھے احساس ہوا کہ کچھ غلط ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کی چھٹی حص آپ کو بتا دیتی ہے کہ جیسے کچھ غلط ہونے والا ہے۔ سڑک پر چھوٹے چھوٹے کھنڈرات اور پرانے مکان تھے اور وہاں کی فضا میں ایک عجیب سا تناؤ تھا، ایک عجیب سی خاموشی تھی، جس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک طبیعت میں بوجھل پن آ جانا۔ میں نے گاڑی کی رفتار مزید بڑھا دی کیونکہ میں چاہتا تھا کہ جتنی جلدی ہو سکے آبادی والا علاقہ شروع ہو جائے اور ہم اس غیر آباد علاقے سے باہر نکل جائیں۔ لیکن اچانک وہ شخص بولا، یہ رستہ بہت پرانا ہے، اس میں کچھ پوشیدہ ہے، کیا تمہیں پتا ہے؟ میں نے جواب دیا، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ تو اس شخص نے مجھے جواب دیا، تم نہیں سمجھتے، یہ جگہ کچھ مختلف ہے۔ یہاں کی سڑکیں بہت پرانی ہیں اور لوگوں نے یہاں سے گزرنے کی کوشش کی ہے لیکن کبھی بھی وہ واپس نہیں آئے۔ اب میری تشویش اور بڑھ گئی، میں اور زیادہ خوف زدہ ہو گیا، مجھے لگا کہ شاید کچھ تو گڑبڑ ہے، لیکن میں نے پھر بھی اس بات کو نظر انداز کیا۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹس کی روشنی اس سنسان علاقے میں کچھ زیادہ کارگر نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ دونوں طرف جنگل تھا، ایک ویران رستہ تھا اور بالکل خاموشی تھی۔ میں نے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر کچھ سائے حرکت کرتے ہوئے دیکھے۔ مطلب مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے آپ کو اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ جب آپ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو سائڈ سے اگر کوئی گزرے تو وہ آپ کو محسوس ہوتا ہے۔ تو اسی طرح کی مجھے کچھ جو ہے نا وہ فیلنگز آنا شروع ہو گئی۔ خیر، جب مجھے اس کی پیچھے سے جو کچھ سایہ وغیرہ ایسا محسوس ہوا تو میں نے کوشش کی کہ میں پیچھے مڑ کر دیکھوں، لیکن جب میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو آپ یقین نہیں کریں گے کہ میرے اوسان خطا ہو گئے، کیونکہ جب میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہاں پہ وہ شخص موجود نہیں تھا، سیٹ بالکل خالی تھی، مگر گاڑی کی نشستیں یعنی کہ جو گاڑی کی سیٹ ہے وہ ابھی تک ایسے ہی دبی ہوئی تھی کہ جیسے ابھی بھی اس پہ کوئی یا تو بیٹھا ہوا ہے یا ابھی ابھی اس سے کوئی اٹھ کر گیا ہے۔ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ جب آپ کسی صوفہ وغیرہ پہ بیٹھتے ہیں اور کسی بیڈ پہ بیٹھتے ہیں تو اس پہ اٹھنے کے بعد وہاں پہ دباؤ رہتا ہے، ایسی فیلنگز آتی ہیں آپ کو۔ میرا دل تیز دھڑکنے لگا، میں نے فوراً گاڑی کا آئینے میں جو ہے وہ مزید جائزہ لینے کی کوشش کی کہ میں دیکھوں، لیکن کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ سڑک کے دونوں طرف اندھیرا تھا اور بس میری گاڑی کی ہیڈ لائٹس کی روشنی تھی، جو کہ مجھے صرف اتنا ہی دکھا پا رہی تھی کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ اسی دوران مجھے اچانک ایک سایہ، کالے رنگ کا سایہ سا نظر آیا جو کہ سڑک کے کنارے سے آ رہا تھا، مطلب ایک سائڈ سے آ رہا تھا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سایہ کہہ لیں، کالے رنگ کی دھند کہہ لیں، تو یہ دھند تیزی سے بڑھ رہی تھی اور میری گاڑی کے قریب پہنچی۔ میری نظریں اس دھند پر جمی ہوئی تھی اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے، کیونکہ ظاہر ہے زندگی میں پہلی دفعہ میں نے اس طرح کا سلسلہ دیکھا، ایسے معاملات ہوئے میرے ساتھ۔ ایک چیز میں آپ کو یہاں پہ فاتح بھی بتاؤں کہ میں ان چیزوں پہ بلیو پہلے نہیں کرتا تھا۔ لوگ اکثر کہتے تھے کہ جادو ہوتا ہے، جنات ہوتے ہیں، بھوت ہوتا ہے، چڑیل ہوتی ہے، پری ہوتی ہے، لیکن میں اکثر اوقات ان کی باتوں کو جو ہے وہ ہنس کے ٹال دیا کرتا تھا۔ لیکن
اب مجھے سچ میں ہی ایسا محسوس ہونے لگ گیا تھا کہ واقعی ہی ایسا کچھ ہوتا ہے۔ خیر اچانک اس کے بعد ایک آواز آئی مجھے، بالکل ہلکی سی سرگوشی، جیسے کوئی آپ کے کان میں سرگوشی کر رہا ہوتا ہے، اور وہ آواز مجھے اچانک ایسی محسوس ہوئی جیسے وہ میرے ہی دماغ سے نکل کر آ رہی ہو۔ جیسے آپ کا ہوتا ہے نا کہ آپ اپنی امیجنیشن میں کچھ اگر بات سوچیں تو وہ جو ورڈنگ آپ کے مائنڈ میں چل رہی ہوتی ہے وہی اس طرح کی فیلنگز میرے مائنڈ میں آنا شروع ہو گئی۔ لائک ایسا فیل ہو رہا مجھے کہ یہ تمام باتیں جو ہیں، یہ تمام فیلنگ جو ہیں، یا کوئی بات جو ایسی سرگوشی ہے وہ میرے ہی اپنے ہی دماغ سے نکل رہی ہے، اور مجھے ایسی سرگوشی محسوس ہوئی جس میں یہ مجھے کہا گیا کہ تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ میرے دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو چکی تھی اور میرے پسینے سے اتنا برا حال ہو چکا تھا کہ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ یقیناً یا تو مجھے ہارٹ اٹیک ہو جائے گا یا کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے گا میرے ساتھ۔ میں نے ہمت کی، گاڑی کی رفتار میں نے اور بڑھا دی، لیکن جتنا میں گاڑی کو تیز چلاتا، وہ سایہ، وہ دھند، وہ اتنی ہی تیزی کے ساتھ میرے قریب آنے لگتی۔ اب میں سمجھ گیا تھا کہ یہ کوئی نہ کوئی بات تو ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ میں نے گاڑی کو تیز کر لیا اور فوراً پل پر پہنچنے کی کوشش کی، کیونکہ وہ جو پل ہے اس پل کے قریب پہنچنے کے بعد یہ ہے کہ وہ آگے آبادی والا علاقہ شروع ہو جاتا ہے، اور وہاں پہ تھوڑی سی انسان کو تسلی ہو جاتی ہے کہ جب آپ کے دائیں بائیں لائٹس وغیرہ اور کچھ آبادی، لوگ، گاڑیاں، ٹریفک نظر آتا ہے تو آپ کو تسلی سی ہو جاتی ہے۔ لیکن اچانک گاڑی کے انجن کی آواز تبدیل ہو گئی، گاڑی نے مسنگ کرنا سٹارٹ کر دی اور ہچکولے کھا کر گاڑی آخرکار بند ہوتے ہوتے وہ بند ہو گئی اور رک گئی۔ میں نے فوراً گاڑی کو دوبارہ سیلف لیا، سٹارٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن گاڑی نہیں سٹارٹ ہوئی۔ میرے جسم میں ایک عجیب سی تھکن آ گئی، مطلب ایک تو انگزائٹی اور ڈپریشن، خوف کی حالت میں انسان کے جسم میں ویسے ہی ایسی فیلنگز آ جاتی ہیں کہ آپ کے ہاتھ پاؤں جو ہیں وہ جواب دے جاتے ہیں۔ میں نے گاڑی کے دروازے سے باہر جھانکا، وہ کالے رنگ کا سایہ ابھی بھی میرے ارد گرد اور میرے کافی قریب موجود تھا، اور کچھ شور سنائی دے رہا تھا جیسے کوئی بہت دور سے آ رہا ہو۔ اسی دوران جو شخص میری سیٹ کے پیچھے سے غائب ہوا تھا وہ اچانک میری گاڑی کے بالکل سامنے کھڑا ہوا مجھے نظر آیا، مگر اب ایسا تھا کہ وہ انسان کی شکل میں نہیں تھا، ایک عجیب سی چھوی تھی کہہ لیں، ایک عجیب سا سایہ تھا، مطلب چہرہ تھا لیکن نہیں بھی تھا۔ اس کی آنکھیں چمک رہی تھی، مجھے بس اندھیرے میں اس کی دو چمکتی ہوئی آنکھیں ہی نظر آئی۔ اس کا چہرہ بے شکل ہو چکا تھا، مطلب اس کا کوئی خاص چہرہ نہیں تھا۔ ایسا ہوتا ہے اکثر آپ اندھیرے میں جب کسی جانور کو دیکھتے ہیں، کسی بلی کو دیکھتے ہیں، تو جس طرح اس کی آنکھیں چمکتی ہیں اس طرح سے مجھے اس کی چمکتی ہوئی آنکھیں نظر آئی۔ میرے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اس شخص سے مزید بات کرتا یا اس کے بارے میں کچھ اور سوچتا۔ میں نے گاڑی کے دروازے کو کھولا اور فوراً باہر نکل کر دوڑنا شروع کر دیا۔ ظاہر ہے اس ٹائم مجھے اپنی جان بچانے کی فکر پڑ گئی تھی، لیکن پھر اچانک جیسے ہی میں گاڑی سے اتر کے بھاگنے کی میں نے کوشش کی، ابھی میں چند قدم ہی مطلب بھاگا ہوں گا کہ اچانک میری گاڑی کا انجن جو ہے نا وہ خود بخود سٹارٹ ہو گیا، گاڑی سٹارٹ ہو گئی اور گاڑی کا انجن دوبارہ ورکنگ میں آ گیا۔ پھر اچانک میں نے تھوڑا سی ہمت کی اور اپنے آپ کو تھوڑا سا نارمل کرنے کی کوشش کی، اور میں نے یہ سوچا کہ اگر میں یہاں سے بھاگ جاؤں گا تو میرے پاس تو بس یہی ایک گاڑی ہے جو میرا روزی روٹی کا میرا ذریعہ ہے۔ پھر میں نے ہمت کی، دل ہی دل میں آیت الکرسی پڑھنا شروع ہو گیا، ورد کرنا شروع کر دیا، اور میں نے ہمت کر کے دوبارہ جو ہے وہ اپنی گاڑی کے اندر میں بیٹھ گیا۔ گاڑی میں بیٹھتی سب سے پہلے تو میں نے اپنی پچھلی سیٹ پہ دوبارہ سے دیکھا، لیکن میں نے اس بات کی مجھے تسلی ہو گئی کہ جیسے ہی میں نے ورد کیا، آیت الکرسی کا ورد کیا، اپنے اوپر دم کیا، تو سب خیر خیریت رہی، لیکن وہ سایہ وہاں پہ موجود نہیں تھا۔ گاڑی کی رفتار میں نے جتنا تیز میں گاڑی کو چلا سکتا تھا میں نے شہر کی طرف اس کو روانہ کرنے کی کوشش کی، اور صحیح میں نے گاڑی کو تیز چلانے کی کوشش کی جتنا میں چلا سکتا تھا۔ ان تمام معاملات کے دوران جب میں نے گھر کی طرف دوبارہ کوشش کی جانے کی تو آہستہ آہستہ جو ہے وہ صبح کا جو ہے وقت ہونے لگ گیا، اور ہلکی ہلکی آسمان پہ روشنی آنا شروع ہو گئی۔ تقریباً صبح ہونے تک میں گھر پہنچا اور میں نے اس واقعے کے بارے میں سوچا۔ چند دن بعد میں نے اس علاقے کے بارے میں کچھ اور تحقیق بھی کی۔ کچھ لوگوں سے یہ پتہ چلا کہ وہ جگہ جس جگہ سے میں گزر رہا تھا وہ دراصل ایک پرانا قبرستان ہوا کرتا تھا کسی زمانے میں، جہاں بہت سی پرسرار چیزیں ہوتی تھی، مختلف لوگوں کے ساتھ واقعات پیش آتے تھے۔ وہاں لوگ بتاتے ہیں کہ اکثر رات کے وقت ایک دھند آتی ہے، ایک سایہ آتا ہے اور کچھ پرسرار آوازیں سنائی دیتی ہیں، اور بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسے واقعات پیش بھی آئے ہیں۔ اب میں یہ نہیں جانتا کہ کس کے ساتھ کیا پیش آیا ہوگا، لیکن جو واقعہ میرے ساتھ پیش آیا میں تو یہ ساری زندگی یاد رکھوں گا۔ اب مجھے سمجھ آیا کہ وہ شخص، وہ سیاہ دھند، وہ سایہ، شاید وہ کسی دوسری دنیا کے وجود میں تھا۔
اس رات کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ رات کے وقت اس راستے سے کبھی نہیں گزرنا. میں نے اپنی زندگی کی اس واقعے کو ایک سیکھ کے طور پر قبول کیا اور جب بھی مجھے کسی سنسان علاقے میں جانا پڑتا تو میں وہاں جانے سے پہلے یا تو سوچتا اور اول تو میں وہاں کی رائڈ لیتا ہی نہیں ہوں. اب یہ وہ واقعہ تھا جس نے مجھے ہمیشہ کے لیے رات کے اندھیروں سے خوفزدہ کر دیا اور آج بھی یقین مانے کہ میری حالت وہ ہو جاتی ہے کہ اول تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں مغرب کے بعد جو ہے وہ گاڑی نہ چلاؤں. اور اگر کوئی نارمل رائڈ بھی آتی ہے کسی ایسے علاقے کی جہاں پہ غیر آباد علاقہ ہو یا لوگ کم جاتے ہوں تو میں اس رائڈ کو تو ویسے بھی نہیں لیتا کیونکہ میرے مائنڈ میں پھر وہی واقعہ چلنے لگتا ہے. اور یقین مانے کہ اب بھی جب بھی میں اس واقعے کو سوچتا ہوں تو میرے ہاتھ پاؤں کانپنا شروع ہو جاتے ہیں اور میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے. تو یہ تھی وہ کہانی اور جس نے مجھے ہمیشہ کے لیے رات کے اندھیروں سے خوفزدہ کر دیا تھا اور میں نے اس دن کے بعد کبھی بھی اکیلے سفر نہیں کیا. تو یہ میری زندگی کا سب سے سچا اور وہ واقعہ ہے جو کہ میں نے اپنے ذاتی طور پہ اس چیز کو فیس کیا ہے. تو میری اب ان تمام لوگوں سے گزارش ہے اگر جو میری اس کہانی کو سن رہے ہیں اور آپ کے چینل کے توسط سے اگر کوئی یہ میسج میرا اگر کنوے کر سکیں آپ کہ جو لوگ بھی پارٹ ٹائم میں گاڑی چلاتے ہیں اوبر کریم ان ڈرائیو وغیرہ پہ کام کرتے ہیں تو ان سے ریکویسٹ یہی ہے کہ کوئی بھی ایسی رائڈ پک نہ کریں جہاں پہ آپ پہلے کبھی نہیں گئے اور جس جگہ پہ زیادہ آبادی نہیں ہے اور رات کا وقت ہے. خاص طور پہ رات کے وقت تو ایسے علاقے میں جو ہے وہ آپ رائڈ مت پک کریں کیونکہ جان سے بڑھ کے کچھ نہیں ہوتا. تو یہ تھی میری کہانی اور امید ہے کہ فہد بھائی آپ میری اس کہانی کو اپنے چینل پہ شامل کریں گے اور لوگوں تک پہنچائیں گے. شکریہ. اللہ حافظ. آج کی کہانی امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی. اگر آپ بھی اپنی کہانی شیئر کرنا چاہتے ہیں تو جیسا کہ ہماری اسکرین پہ پہلے آپ کے ساتھ ہمارا نمبر شیئر کیا گیا ہے تو واٹس ایپ کے اوپر آپ اپنی وائس میں اپنی کہانی کو ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. تو امید ہے کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی اور اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا اور اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے گا. مجھے دیجیے اجازت. ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی میرے ایک نیو ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.